अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू गाइस। हम सूरह अल-फुरक़ान जो कि कुरान की 25 नंबर की सूरत है, उसका तर्जुमा और उसकी फुटनोट्स जो है, यानी जो एक्सप्लेनेशन है, जो तफसीर है, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले जो है सूरह फुरक़ान के बारे में थोड़ा सा जो मैंने शुरू में पढ़ा है, तो वो ये है कि जो है ना, मतलब इसके अंदर जो है वो शुरू में जिस तरह अल्लाह ताला की तौहीद और इस चीज़ पे अल्लाह ताला की तौहीद पे ज़्यादा फोकस किया गया है। और फिर उसके बाद जो है बहुत सारी आयतों में हमें कुफ़ार मक्का के जिस वक्त क्लेम्स थे, जो मक्के के कुफ़ार थे, उसके जो उनके जो क्लेम्स थे, क्योंकि सूरत मक्की है, तो कुफ़ार मक्का के जो भी क्लेम्स थे और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या बातें कहीं, और फिर कुरान में अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या क्या उसके जवाबात उतारे, वो सब जो है हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सूरह अल-फुरक़ान के बारे में ये बात बताती चलूँ कि 25 नंबर की सूरत है कुरान की। और दूसरी बात ये कि फ़ुरक़ान मतलब हक़ व बातिल में, सही और गलत में फ़र्क करने वाला, यानी ये किताब जो है वो फ़ुरक़ान भी कहलाती है। कुरान मजीद को फ़ुरक़ान भी कहा जाता है, यानी कि हक़ और बातिल में, सही ट्रुथ और फॉल्सहुड में, सही और गलत में फ़ैसला करने वाली किताब। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ उसका तर्जुमा पढ़ना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम वाला है। नहायत मुतबर्रिक है वो जिसने ये फ़ुरक़ान अपने बंदे पर नाजिल किया ताकि सारे जहां वालों के लिए ख़बरदार कर देने वाला हो। वो जो ज़मीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है, जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया है, जिसके साथ बादशाही में कोई शरीक नहीं है, जिसने हर चीज़ को पैदा किया, फिर उसकी एक तकदीर मुक़र्रर की। लोगों ने उसे छोड़कर ऐसे माबूद बना लिए जो किसी चीज़ को पैदा नहीं करते बल्कि ख़ुद पैदा किए जाते हैं, जो ख़ुद अपने लिए भी किसी नफ़ा या नुकसान का इख्तियार नहीं रखते, जो न मार सकते हैं, न जिला सकते हैं, न मरे हुए को फिर उठा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी तक कोई फुटनोट्स नहीं है, लेकिन सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि नहायत मुतबरक है जिसने ये फ़ुरक़ान अपने बंदे पर नाजिल किया। अल्लाह ताला की तारीफ़ हो रही है पहले कि सारे जहां वालों को ख़बरदार करने के लिए इस फ़ुरक़ान को नाजिल किया, इस कुरान को। तो इसमें बहुत सारी हक़ और बातिल की, चूँकि कुफ़ार मक्का की बातिल बातें और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसका जवाब में जो हक़ बात अल्लाह ताला की तरफ से जो उतरती है, तो फ़ुरक़ान शायद इसलिए मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं कोई आलिमा वगैरह नहीं हूँ। मैं अल्लाह फॉरगिव मी फॉर माय मिस्टेक्स। जो मैं अख़ज़ कर रही हूँ तर्जुमा पढ़ के, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो ठीक है, आपको कोई डाउट लगे तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो फ़ुरक़ान जो है बेसिकली, यानी कि जो उनकी बातिल किस्म की बातें हैं, उसके सामने जो हक़ है उसके ऊपर हक़ की चोट की गई है ना अल्लाह सुब्हान अल्लाह की तरफ से। उनके जवाबात में, उनकी बातों के जवाबात में ऐसे बातें, जवाबात में ऐसी बातें उतारी गई हैं अल्लाह सुब्हान अल्लाह की तरफ से, जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो है वो उनसे कहलवाई गई। तो हक़ और बातिल की जो है ना, इसमें कशमकश बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो इसीलिए अल्लाह ताला सुब्हान ताला की सबसे पहले तारीफ़ हो रही है जिसने ये फ़ुरक़ान जो है अपने बंदे पर नाजिल किया ताकि सारे जहां वालों के लिए ख़बरदार कर देने वाला हो, सबके लिए हो। तो सिर्फ कुफ़ार मक्का पे रख के मत देखिएगा। आजकल जो हमारी हालात है और हम अपने ऊपर रख के देखें, तो अक्सर व बेशतर बातें जो कुफ़ार मक्का करते थे, वो हमें अपने ऊपर जो है वो हम भी वही सवालात पूछ रहे होते हैं, हम भी वही कर रहे होते हैं, जितना अब तक मैंने कुरान पढ़ा है। वो जो ज़मीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है, जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया है। इसमें अल्लाह ताला की वो है कि ज़मीन और आसमानों की बादशाही अल्लाह ताला के पास है, और वो उसने किसी को बेटा नहीं बनाया है, जिसके साथ बादशाही में कोई शरीक नहीं है, जिसमें कोई बादशाही में भी कोई शरीक नहीं है, जिसने हर चीज़ को पैदा किया, फिर उसकी एक तकदीर मुक़र्रर की। हर चीज़ को अल्लाह ताला ने पैदा किया, उसकी तकदीर मुक़र्रर की कि उसने क्या क्या, किस किस चीज़ से जो है गो थ्रू करना है, उसने क्या क्या काम करने हैं। जैसे सूरज है, तो सूरज को पैदा किया और फिर उसकी तकदीर मुक़र्रर की कि उसने जो है ना ये काम करना है, रोशनी फैलानी है। तो इस तरह से हमारी भी तकदीर है कि हम ये करेंगे, हमारे साथ ये होगा। लोगों ने इसे छोड़कर ऐसे माबूद बना लिए जो किसी चीज़ को पैदा नहीं करते बल्कि ख़ुद पैदा किए जाते हैं। ठीक है, खुद ही पैदा किए जाते हैं वो माबूद, जो खुद अपने लिए भी किसी नफ़ा या नुकसान का इख्तियार नहीं रखते, जो न मार सकते हैं, न जिला सकते हैं, न मरे हुए को फिर उठा सकते हैं। न वो मार सकते हैं, ना कोई मर रहा है तो उसको दोबारा से वापस ला सकते हैं, न मरे हुए को, कोई मर गया है तो उसको उठा सकते हैं। कोई ऐसे किसी चीज़ का कोई इख्तियार नहीं रखते माबूद। आगे पढ़ी हूँ तर्जुमा। इस पर कोई फुटनोट्स नहीं थे, आगे तर्जुमा पढ़ रही हूँ। जिन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने से इनकार कर दिया
کر دیا ہے وہ کہتے ہیں، اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا سٹارٹ ہو رہی ہیں کہ کیا کیا باتیں کہتے تھے کفار مکہ، ان کے ریفیوٹیشن میں ساری باتیں سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ کہتے ہیں اچھا اب یہاں پہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے بات مانگنے پر انکار کر دیا وہ کیا کہتے ہیں کہ جو فرقان ہے، جو قرآن ہے، یہ من گھڑت ہے، اس نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے جو ہے اس نے گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے، کچھ ایسے لوگ موجود ہیں پینل آف پیپل جنہوں نے ان کی مدد کی ہے۔ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں۔ یعنی کیا کہتے ہیں کہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں تھیں تو جنہیں اس شخص نے لکھوا لیا ہے، نقل کراتا ہے، ٹھیک ہے نا، جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے مطلب لکھوا لیا ہے ان لوگوں سے، اور کوئی آ کے ان کو صبح و شام جو ہے وہ یہ قرآن کی آیتیں جو ہے سناتا ہے۔ یعنی یہ جو ہے وہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں یہ قرآن بیسیکلی، اور مطلب یہ جو اس شخص نے لکھوا لیا ہے، اور پھر کوئی آتا ہے جو ان کو صبح شام ڈکٹیٹ کراتا ہے، تو یہ آ کے پھر ہم لوگوں کو بتاتے ہیں۔ جیسے وہی نازل ہوتی تھی نا تو یہ کہتے تھے کہ نقل کرا لیتا ہے یہ شخص، اور پھر جو ہے یہ ہمیں آ کے صبح و شام ڈکٹیٹ کرواتا ہے، اسے لکھوا لیا ہے سب کچھ کسی سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ان کو یہ جواب دیجئے کہ جو نازل کیا جو تم کہہ رہے ہو نا من گھڑت ہے اور یہ ساری باتیں ہیں، اور یہ جو ڈکٹیشن دے رہا ہے، کوئی کسی سے لکھوا لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ، اور کوئی ان کو ڈکٹیشن دے رہا ہے صبح شام، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ نازل اس نے کیا ہے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، ان کے راز جانتا ہے زمین اور آسمانوں کے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ آگے میں پڑھی ہوں ترجمہ۔ اب دیکھیں مزید اب یہ ریفیوٹل ہی چلتا رہے گا، مطلب کفار مکہ کیا کہتے تھے اور جواب کیا، اور ہم اپنے اوپر بھی رکھے دیکھیں کہ کیا ہم نے اس طرح کے سوال تو ہم تو نہیں کر رہے کہیں، یا کوئی کر رہا ہے تو آپ ذرا اس پہ غور کریے۔ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔ اور یہ ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، دیکھو کیسی کیسی حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی۔ بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے، ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل۔ تو اب یہ ریفیوٹل اگین آ گیا، مطلب یہ بات اگین آ گئی کہ کفار مکہ جو ہے وہ کہتے تھے کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، کہتا ہے اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں اترتی ہیں، وحی آتی ہے مجھ پر، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی ایسا فرشتہ آیا مطلب پر پھیلا کے، اور مطلب وہ سب کو جو ہے خبردار کر رہا ہے کہ ہٹو بچو اس طرح کر کے، یا کیوں نہ اس کے اوپر کوئی خزانہ اتار دیا گیا، کیوں نہیں اس کے پاس کوئی باغ ہے جو آرام سے یہ کھاتا پیتا اس سے، مطلب دنیاوی طریقے سے جو ہے اس کو، یا اس کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں اتار دیا جاتا اس کے اوپر، یا اس کے پاس کوئی باغ کیوں ہوتا، مطلب وہی دنیاوی طریقے سے جو ہے وہ ان کو جج کرنا۔ اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، مطلب یہ سحر زدہ ہیں، مطلب ان کے اوپر کوئی جادو ہوا ہے کہ مطلب جو ہے جس طرح کی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی کیسی حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی۔ یہاں پہ رکوع ختم ہے، میں آگے پڑھی ہوں۔ بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے، ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل۔ آگے پڑھی ہوں ترجمہ۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ
اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، یعنی قیامت کو جھٹلا چکے ہیں۔ اس کے اوپر فٹ نوٹس ہیں، یعنی قیامت کو جھٹلا چکے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کو جھٹلا چکے ہیں، کہتے ہیں کوئی آخرت نہیں آئے گی، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ اب جب قیامت کو بھی انسان جھٹلا دے گا تو پھر اس کے کیا عمل کرے گا؟ وہ کچھ بھی عمل نہیں کرے گا، جو بھی کرے گا وہ دنیا کے لیے ہی کرے گا۔ مثلاً اگر کوئی نیک کام کرا تو اس لیے کہ لوگوں میں اس کی واہ واہ ہو جائے، یا اس نے کسی عہدے کے لیے کھڑا ہونا ہے، یا الیکشن میں کھڑا ہونا ہے، یا واٹ ایور دا ریزن از، تو پھر اس کے عمل جو ہے وہ آخرت کے لیے تو کوئی اس کے عمل ہے ہی نہیں، وہ تو ساری جو بھی کر رہا ہے دنیا کے لیے کر رہا ہے، یا پھر کوئی عمل ہی نہیں کر رہا ہے، آخرت کا ہی انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ لوگ قیامت کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے گا اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کی غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، تو وہ ایسے ہوگی آگ جہنم کی کہ جو ہے وہ چنگھاڑ رہی ہوگی، جیسے شیر چنگھاڑا ہوتا ہے نا، ان کو دیکھ کے غضب اور جوش سے کی آوازیں آ رہی ہوں گی کہ لاؤ ان کو مجھ میں جھونک دو، اس طرح۔ اور جب یہ دست و پابستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھوسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ تو جب یہ جہنم میں جو ہے وہ چینڈ ہو کے اور ایک تنگ جگہ میں جب ٹھوسے جائیں گے تو پھر یہ اپنی موتوں کو پکاریں گے، اپنی موت کو پکاریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا جتنی بار پکارنا ہے موت کو پکارو، لیکن موت نہیں آئے گی۔ اب جو تمہارا حال ہوگا اس آگ میں وہ تم ہی بہتر جانو۔ آگے میں پڑھ رہی ہوں ترجمہ۔ ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کی سفر کی آخری منزل ہوگی، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے، یعنی تمہارے رب کی ذمہ داری ہے، وہ پورا کرنا تمہارے رب کی ذمہ داری ہے، تمہارے رب اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ تو کیا اس کے برعکس وہ لوگ اچھے نہیں ہیں کہ جو خدا ترس ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کی کو کہتے ہیں نا گاڈ کانشیسنس ہونا، جن کے عمل کی جزا میں اور ان کے پھر جو سفر کی آخری منزل ہوگی، کیونکہ سفر یہ دنیا کا ہمارا سفر چل رہا ہے، اور جو بھی پھر قبر کا جو بھی ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو سفر کا جو آخری منزل ہے اس میں جو ہے ان کی ہر خواہش پوری ہونے والی ہے، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، وہ جنت ملے گی جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور ہر خواہش بھی پوری ہوگی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ کتنی خوبصورت جگہ ہوگی وہ، یعنی کہ ہماری ہر خواہش جو ہے وہاں پہ پوری ہوگی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ رہیں گے، تو جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ آگے پڑھی ہوں ترجمہ۔ اور وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان معبودوں کو بھی بلائے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائے، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو ہوگا یہ کہ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ ان کو بھی گھیر لائیں گے جو آخرت کے انکاری ہیں، اور ان کے معبودوں کو بھی، ان کے جو ان معبودوں کو پوج رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، اولیاء اللہ کی ارواح ہیں یا انبیاء میں سے کسی کو پوجا جا رہا ہے، یا ایون کہ شیاطین کو بھی پوجا جاتا ہے اب تو ان سب کو گھیر لائیں گے ان معبودوں کو، اور پھر ان سے پوچھ گچھ کرے گا اللہ تعالیٰ کہ تم نے کیا یہ خود ہی بھٹکے ہوئے تھے یا تم نے ان کو بھڑکایا تھا، تم نے ان کو گمراہ کیا تھا کہ میری عبادت کرو؟ تو وہ عرض کریں گے کہ ہماری تو مجال ہی نہیں تھی کہ ہم آپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی بناتے، کیونکہ سارا مذہب کا میں لیکچر سن رہی تھی تھوڑا، تو کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کو چھوڑ کر ہماری مجال کیا، ہم آپ کے علاوہ کسی کو مولا بناتے، مگر چونکہ آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سر و سامان دیا ہوا تھا دنیا کا، تو یہ جو ہے وہ بھول گئے آپ کا سبق، مطلب وہ سیدھے راستے پہ نہیں چلے، اور مطلب سبق بھول گئے، وہ اپنی مستی موج مستی میں لگے رہے اور شامت زدہ ہو کر رہے، پھر ان کا یہ انجام ہو رہا ہے۔ یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو۔ اس پہ فٹ نوٹس ہیں۔ مضمون خود ظاہر کر رہا ہے کہ ان آیات میں معبودوں سے مراد بت یا چاند سورج وغیرہ نہیں ہیں، بلکہ فرشتے اور نیک انسان ہیں جن کو دنیا میں معبود بنا لیا گیا۔ فرشتوں کو بھی بنایا گیا جیسے اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے کفار، اور انسانوں اولیاء اللہ کی ارواح اور یہ تمام چیزیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور مطلب جو بھی وٹ ایور جس کو بھی پوچھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے، تم پر جو سزا ہے اس کو ٹال سکو گے، نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، کوئی تمہاری مددگار بھی نہیں ہو سکے گا۔ جیسے آج کل لوگوں کو بڑا وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے، چاہے ہم کچھ بھی کریں، جتنا بھی شرک کریں، کچھ بھی کریں۔ تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہ کوئی شامت کو ٹال سکیں گے وہ، اپنی سزا کو ٹال سکیں گے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور تم میں سے جو بھی ظلم کرے گا، اور یہاں پہ بیسیکلی ظالم جو ہے، اس سے پہلے جب ہم تھوڑا سا یہ سورہ فرقان میں پڑھے تھے کہ سخت ظلم ہے، ہاں ایک سن جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے یہ بات کہی تھی کہ جو ہے نا کہ اس شخص نے گھڑ لیا ہے قرآن، تو وہاں پہ بھی بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے قرآن، اور قرآن کو انکار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جو ظالم ہیں جو آخرت کے انکاری ہیں، بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آخرت کے انکاری ہیں، تو ان ظالموں کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ حق کو جھٹلانا، سچائی کو جھٹلانا جانتے بوجھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے، یعنی تم سے پہلے بھی جو رسول بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھاتے تھے، وہ سب بھی بازاروں میں چلتے پھرتے تھے انسانوں کی طرح۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اب اس کی کیا فٹ نوٹس ہیں، یعنی رسول اور اہل ایمان کے لیے منکرین آزمائش ہیں، اور منکرین کے لیے رسول اور اہل ایمان۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ہے نا دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ آزمائش ہے کیا تم صبر کرتے ہو، تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ تو یہاں پہ فٹ نوٹس کیا ہیں، کیا تم صبر کرتے ہو، یعنی رسول اور اہل ایمان کے لیے منکرین حق آزمائش ہیں، اور منکرین کے لیے رسول اور اہل ایمان۔ کیا تم صبر کرتے ہو، اس کے کیا فٹ نوٹس ہیں، یعنی اس مصلحت کو سمجھ لینے کے بعد کیا اب تم کو صبر آ گیا کہ آزمائش کی حالت اس مقصد خیر کے لیے نہایت ضروری ہے جس کے لیے تم کام کر رہے ہو۔ کیا اب تم وہ چوٹیں کھانے پر راضی ہو جو اس آزمائش کے دور میں لگنی ناگزیر ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ان لوگوں کو ایک دوسرے کی آزمائش بنا دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا اب تم صبر کرتے ہو جاننے کے بعد کہ جو ہے مطلب یہ آزمائش بنائے گئے ہیں، اور جو ہے یہ سب آنی ہے، بہرحال ناگزیر ہیں، اور مطلب یہ آئیں گی، حق کے رستے پہ چلو گے، تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ اس پہ رکوع اینڈ ہوتا ہے، آگے میں ترجمہ پڑھی ہوں۔ جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں، یعنی خود جو ہے وہ رب ہمیں اپنا وہ وجود دکھائے، اور کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس آئیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بڑا گھمنڈ لے بیٹھے ہیں اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے ہیں یہ اپنی سرکشی میں۔ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا، کسی کچھ خوشخبری کا دن نہیں ہوگا یہ مجرم لوگ جو دیکھیں گے۔
چیخ اٹھیں گے کہ پناہ بخدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے. یعنی کہ ہوگا ہی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے آپ کو دکھائے، ہم فرشتوں کو دیکھیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گھمنڈی باتیں، مطلب گھمنڈ کر رہے ہیں، اپنی سرکشی میں گھمنڈ کر رہے ہیں، اور جس روز یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو پھر ان کے لیے کسی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ختم ہی ہو جائے گا امتحان. تو یہی ہے نا کہ دیکھے بغیر چیخ اٹھیں گے کہ پناہ